खुदाम यसु मसीह नासरी के नाम में डॉक्टर जॉन बास्को की तरफ से जमाया टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और मैं आपको आज एक दफ़ा फिर ओपन गेट्स के इस नए एपिसोड में वेलकम कहता हूँ। मैं ईमान रखता हूँ कि गुज़श्ता एपिसोड्स में आपने बरकत पाई होगी, आपको फ़ायदा हुआ होगा और यकीनन आपने खुदावंद के कलाम से फैज़ हासिल किया होगा और मेरी बशरी कमज़ोरियों और मेरी कोताहियों को यकीनन नज़रअंदाज कर दिया होगा। मैं खुदावंद का शुक्र हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं और बरकत पा रहे हैं। इससे पहले कि आज के एपिसोड को शुरू करें, आइए अपने स्वरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदा रूह कुद्स को कहें कि वो हमें सिखाए, क्योंकि खुदावंद का कलाम बहुत गहरा, बहुत अमीक है। इसको समझना इंसानी जहन के बस की बात नहीं। खुदावंद से दरख्वास्त करेंगे कि वो हमें समझाए। खुदावंद कदूस व बरहक, अर्श व फर्श के मालिक, हमारे ज़िंदा जलाली अबदी खुदा, हम आज एक दफ़ा फिर शुक्रगुज़ार हैं इस वक्त के लिए जिसमें तूने मुनासिब जाना कि हम तेरे कलाम की गहरी और अमीक सच्चाइयों को जान सकें। बेशक है खुदावंद, ये बहुत बड़ा काम है और हम अपने इंसानी जहन से कलाम मुक़द्दस को समझ नहीं सकते। खुदावंद, जो तू समझाना चाहता है वही हमारी समझ में आता है। इसलिए पाकरू से दरख्वास्त करते हैं, पाकरू तू यीशु के नाम में आ और हमारे जहनों को खोल, हमारी अक्लों को रोशन कर और हमें समझा दे खुदावंद के कलाम के मायने, इसकी तशरीह और इसकी वजाहत हम सब के सामने कर और हमें समझा, ताकि इस पर अमल करना हम सब के लिए आसान हो जाए। खुदावंद, जरमाया टीवी को बरकत दे, पास्टर डॉक्टर इमैनुअल ताहिर को, खुदावंद बहन माजबी को और जरमाया टीवी की सारी टीम को बड़ी बरकत दे, ताकि सब खुदावंद इस कार्य खैर में शब-ओ-रूज़ कोशा रहे और आसमानी बादशाही को इसके वसीले से वुसअत मिलती रहे, ईमानदार मजबूत होते रहें और आसमान ज़मीन पे नज़र आए, यीशु के नाम में आमीन। मैं आपको वेलकम कहता हूँ इस नए एपिसोड में एक दफ़ा फिर। और इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ। बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ मैं और पाकरू मेरी मदद करता है और मेरी अकल को रोशन करता है, ताकि मैं आप तक यूहन्ना आरफ के मुकाशफे की तफसीर पहुँचा सकूँ। फिर अर्ज़ करना चाहूँगा कि यकीनन ये जो मुताला है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और हो रहा है। लेकिन इस सारे मुताले के दौरान अगर कोई ऐसी बात हो जो आपको नागवार गुजरे या आपको लगे कि आप इससे मुतफ़िक नहीं हैं, तो इसको नज़रअंदाज कीजिए और उसको रिसीव कर लीजिए जो आपके लिए फ़ायदे का सबब है। सो आइए शुरू करते हैं। आज हमने मुकाशफा की किताब का दूसरा बाब शुरू करना है। इसमें आज हम इफसस की कलीसिया को डिस्कस करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक ही एपिसोड में ये मुकम्मल हो, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर हम इसके 2 एपिसोड करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। मेरे साथ खोलिए मुकाशफा की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से हम इस पैगाम को पूरा पढ़ेंगे बाइबल मुकद्दस में से। पहली आयत से 7वीं आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। इफसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्क़त और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता
تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکیلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ افسس کی کلیسیا، اس کو ایشیائی کلیسیاؤں کی ماں بھی کہا جاتا ہے، اس کو ایشیا کا نور بھی کہا گیا ہے اور ایشیا کا خزینہ بھی کہا گیا ہے۔ جو لفظ افسس ہے اس کے معنی ہے محبوب، دلدار، beloved۔ اور جو 7 کلیسیاں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، بہت سارے اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ یہ بے شک کلیسیاں موجود تھیں، لیکن یہ 7 ادوار ہیں جو ابتدائی کلیسیا سے لے کر یسوع مسیح کے آنے، کلیسیا کے اٹھائے جانے تک موجود رہیں گی اور مختلف ادوار کی نمائندگی کریں گی۔ جو افسس کی کلیسیا ہے، اس کا جو دور ہے وہ یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے سے لے کر 96 AD تک، یعنی کہ پہلی صدی کا عرصہ دورانیہ جو ہے، یہ افسس کی کلیسیا کا عرصہ دورانیہ گنا جاتا ہے۔ اور میں پہلے بھی پچھلے ایپیسوڈز میں بھی بتا چکا ہوں کہ شروع ہو رہا ہے کہ افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو لکھ۔ افسس کی کلیسیا کا فرشتہ، بہت سارے لوگ اس کو لٹرلی فرشتہ مانتے ہیں، لیکن میری دانست میں اور بہت سارے اور اسکالرز کی دانست میں بھی یہ کلیسیا کا پاسبان ہے، کلیسیا کا لیڈر ہے، جس کو مخاطب کیا گیا ہے خصوصاً اور عموماً جو ساری باتیں ہیں وہ پوری کلیسیا کے لیے ہیں۔ اس کو پاسٹر یا کلیسیا کا لیڈر ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باتیں آگے کی گئی ہیں، جن کو ہم نے پڑھا ہے، یہ کسی فرشتے پر صادق نہیں آتی کہ خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، توبہ کر، مجھے تجھ سے شکایت ہے، تو میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں، تو صبر کرتا ہے، تو نے رسول جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو تو نے آزمایا ہے، تو نے جھوٹا پایا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ انسان پر صادق آتی ہیں، کسی فرشتے پر نہیں۔ لہٰذا ہم کلیسیا کا فرشتہ جو ہے اس خط میں بھی اور آنے والے جو 6 خطوط ہیں یا 6 پیغامات ہیں، ہم پادری یا کلیسیا کے لیڈر کو ہی سمجھیں گے کہ یہ کلیسیا کا فرشتہ ہے۔ لکھا ہے افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اپنے دائنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے، اپنے دائنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے۔ خداوند وہ ہے جو کلیسیاؤں کو اور جو اپنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھتا ہے۔ لکھا ہے جو اپنے دائنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے۔ یہاں پر جو خداوند کا دانا ہاتھ ہے، میں پچھلے ایپیسوڈز میں بھی اس پر بات چیت کر کے آیا ہوں کہ یہ خداوند کے زور کی علامت ہے۔ خداوند کا دائنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے، یہ خداوند کی اتھارٹی کی علامت ہے اور خداوند کے بچانے کی علامت ہے۔ زبور 138 اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے خداوند کا دائنا ہاتھ بچاتا ہے۔ زبور 139 کی 10ویں آیت میں لکھا ہے خداوند کا دائنا ہاتھ سنبھالتا ہے۔ اور پھر عبرانیوں پہلے باب کی 3 آیت اور 8ویں باب کی پہلی آیت کے مطابق یسوع خدا باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ اور خداوند جب کسی کو بچانے کے حوالے سے کوئی بائبل میں ورس ہمارے سامنے آتی ہے تو وہاں پر بھی خداوند کا دانا ہاتھ ہی ہمیں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ خداوند کا دہنا ہاتھ، رائٹ ہینڈ جو ہے، یہ خداوند کے زور کی، خداوند کی قوت کی علامت ہے۔ اور پھر دہنے ہاتھ میں ہتھیار بھی پکڑے جاتے ہیں۔ جن کو خداوند اپنے دہنے ہاتھ میں رکھتا ہے ان کو خداوند اپنے ہتھیاروں کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ کلیسیائیں
کلیسیاؤں کے خادمین اور ایماندار ان کو خداوند اپنے دائنے ہاتھ میں رکھتا ہے تاکہ انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ خداوند کا دائنا ہاتھ اس بات کی علامت ہے میرے لیے، آپ کے لیے، تمام سننے والوں کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے، کہ خداوند ہمارا زور ہے۔ کسی اور کو زور مت سمجھے۔ بہت دفعہ ہم انسانوں کو اپنا زور سمجھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ، کوئی رتوں پہ ناز کرتا ہے، لیکن ہم تو خداوند پر فخر کرتے ہیں۔ سو ہمارا فخر، ہمارا زور، ہمارا خدا ہے، ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا یہوہ ہے۔ اور ہم آج کل تو اس طرح کے گیت بھی بہت سارے ہیں کہ ان تیریاں لڑائیاں تیرا رب لڑے گا۔ سو ہماری طرف سے خداوند ہماری لڑائیاں لڑتا ہے اور ہمیں قوت دیتا ہے، ہماری محافظت کرتا ہے، اور ہر لحاظ سے وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ آگے لکھا ہے وہ سونے کے ساتھ چراغ دانوں میں پھرتا ہے، سونے کے چراغ دانوں میں پھرتا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی میں اس پہ گفتگو کر کے آیا ہوں کہ چراغ دان سے مراد کلیسیا ہے اور یہ سونے کی ہے۔ کلیسیا سونے کی ہے اور سونا قیمتی ہونے کی علامت ہے۔ سو کلیسیا جو ہے یہ قیمتی اینٹی ہے، یہ قیمتی شخصیت ہے۔ میں کلیسیا کے لفظ شخصیت استعمال کر رہا ہوں کیونکہ کلیسیا زندہ ہے اور یہ مسیح کی دلہن ہے، اور مسیح کی دلہن کبھی بھی بے قیمت نہیں ہو سکتی۔ یہ قیمتی کیوں ہے؟ پہلا پطرس اس کے پہلے باب کی 18ویں اور 19ویں آیت کے مطابق ہماری خلاصی جو ہے وہ سونے، چاندی اور بیش قیمت ہیرے جواہرات سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو یسوع مسیح کے بیش قیمت لہو سے ہوئی ہے۔ سو یسوع کے لہو سے خریدے جانے کے باعث ہم قیمتی ہیں۔ کلیسیا قیمتی ہے۔ بہت دفعہ کلیسیا اپنے معیار کو اتنا نیچے گرا دیتی ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو گم کر دیتی ہے۔ میں کلیسیاؤں کو انکریج کرنا چاہوں گا، میں خادمین کی اور ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کروں گا۔ آپ پریشیس ہیں، آپ پرائز لیس ہیں، آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے، آپ انمول ہیں، کوئی آپ کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے لیے بیش قیمت لہو بہایا گیا ہے، آپ کو جسٹیفائی کر دیا گیا ہے، آپ کو راست باز ٹھہرا دیا گیا ہے۔ میں انکریج کر رہا ہوں آپ کو راست باز ٹھہرا دیا گیا ہے۔ اب آپ قیمتی ہیں۔ راست باز ٹھہرائے جانے کا مطلب یہ ہے، آپ سوچیں کہ ایک شخص ہے جو کٹہرے میں کھڑا ہے، اور ایک جج اپنی سیٹ پر بیٹھا ہے، اور ایک وکیل ہے جو اس کٹہرے میں کھڑے ہوئے شخص کا کیس لڑ رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جناب اس شخص کی ساری قیمت، سارا جرمانہ پے کر دیا گیا ہے، اب اس پر کوئی کیس نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور عدالت اور جج جب اس کو سنتے ہیں تو عدالت جو ہے وہ فیصلہ یہ سناتی ہے کہ آج سے اس شخص کو راست باز کہا جائے، لکھا جائے اور پکارا جائے۔ سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے سارے گناہ اپنے اوپر لے لیے ہیں۔ اس نے میرے اور آپ کے سارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھایا ہے۔ یسایا کی کتاب کا اگر چیپٹر نمبر 53 آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے اس نے ہماری ساری بد کرداریاں اٹھا لیں، وہ ہمارے سارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے سلیب پر چڑھ گیا، اور سلیب پر ہمارے خلاف جو حکموں کی دستاویز تھی اس کا برملا تماشا بنایا اور ہمیں ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اب ہم پر کوئی گناہ باقی نہیں ہے۔ اب ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے جیتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں۔ سو ہم قیمتی ہیں کیونکہ ایک ایسے شخص نے ہمارے لیے اپنی جان قربان کی ہے جس کا اپنا کوئی گناہ نہیں تھا، جس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ وہ سن لیس شخصیت جس کا نام یسوع ہے، جو سب ناموں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اس نے ہمیں خرید لیا ہے۔ اس لیے یہاں پہ کلیسیاؤں کو سونے کے چراغ دان کہا گیا ہے۔ سو کلیسیاں کبھی بھی پرائز لیس نہیں ہو سکتی ہیں۔ کلیسیاں قیمتی ہیں، انمول ہیں، کوئی ان کی قیمت نہیں ادا کر سکتا، اور ان میں یسوع رہتا ہے۔ جس کی قیمت یسوع نے ادا کر دی ہے، یسوع ان میں چلتا پھرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ جی میں پہلے بھی یہ پچھلے ایپیسوڈز میں بتا چکا ہوں کہ جس کلیسیا میں یسوع نہیں ہے وہ کلیسیا مردہ کلیسیا ہے،
وہ ایک جماعت ہو سکتی ہے، ایک کانگریگیشن ہو سکتی ہے، ایک اسمبلی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی زندہ کلیسیا نہیں ہو سکتی۔ زندہ کلیسیاؤں میں یسوع چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اور کلیسیا کے تمام ممبران کو یہ پریئر کرنی چاہیے، اے خداوند تو ہماری کلیسیا میں، اس کلیسیا میں چلتا پھرتا نظر آ، ہم تیرے ساتھ جڑے رہیں، ہم تیرے ساتھ گٹھے رہیں، تجھ سے ہمیں طاقت ملتی رہے، تجھ سے ہمیں رسد ملتی رہے، تیری طرف سے ہمیں روحانی قوت ملتی رہے، تاکہ ہم زندہ رہیں اور ہمیشہ تیرے ساتھ جڑے رہیں۔ لکھا ہے وہ سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے۔ افسس جو ہے یہ ایشیا کوچک میں پایا جاتا ہے، اس کو آسیہ لکھا گیا ہے بائبل مقدس میں، اور انگلش میں اس کو ایشیا لکھا گیا ہے۔ یہ پورا ایشیا نہیں ہے، یہ ایشیا کا ایک حصہ ہے، اس کو ایشیا کوچک کہتے ہیں۔ اور جو افسس کی کلیسیا ہے یہ ایک مشہور تجارتی سڑک کے کنارے پائی جاتی ہے، اور یہ سڑک جو ہے یہ لودیکیا اور کلسے سے گزرتی ہوئی یہاں تک پہنچتی ہے۔ یہ جو شہر ہے افسس کا شہر، یہ صوبہ آسیہ کا دارالخلافہ ہے۔ یہاں قدرتی بندرگاہ بھی ہے ایک، اور اس کو ایشیا کوچک کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جتنے لوگ تجارت کی غرض سے آتے ہیں ان کو پہلے افسس میں آنا پڑتا اور پھر وہ آگے جاتے۔ یہ عظیم شہر جو ہے، اس کو عظیم شہر کہا گیا ہے۔ یہ عظیم شہر جو ہے یہ اس خطے کے مذہبی، ثقافتی اور اقتصادی مرکز کے طور پر عالمی شہرت رکھتا ہے۔ اس شہر کو تقریباً 333 کاف میم میں تعمیر کیا گیا۔ یہاں پر ڈیانا، اور اردو میں بائبل مقدس میں نئے عہد نامے میں اعمال کی کتاب میں اس کو ارتمس کہا گیا ہے۔ یہاں پر ارتمس دیوی کا مندر تھا، جسے زرخیزی کی دیوی کہا جاتا ہے۔ اس کا اگر مجسمہ دیکھیں تو اس کے فرنٹ پر بہت ساری جو بریسٹس ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، اور جو یونانی ہیں یا افسس کے ماننے والے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ سورج جب اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے زمین کے گرد، کیونکہ پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ زمین کے گرد سورج گھومتا ہے، لیکن بعد میں جب ترقی ہوئی، سائنس نے ترقی کی، تو پتہ لگا کہ نہیں، یہ خیال غلط ہے۔ سورج زمین کے گرد چکر نہیں لگاتا، زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ اور شروع میں چرچ اپنے اعتقادات پر بڑا سخت تھا۔ گلیلیو نے جب یہ کہا کہ سورج زمین کے گرد چکر نہیں لگاتا بلکہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، تو گلیلیو کو سزا ملی، اسے ہینگ کر دیا گیا، اسے مار دیا گیا، چرچ نے اس کو قتل کروا دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری زمین کی توہین کر رہا ہے۔ توہین والے معاملات تو آج بھی بہت چلتے ہیں، شروع سے چلتے آ رہے ہیں۔ اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ آپ دیکھیں تو ان کا خیال تھا کہ یہ توہین ہو گئی ہے ہمارے اعتقادات کی، تو انہوں نے گلیلیو کو قتل کروا دیا۔ ان کا خیال تھا کہ جب سورج زمین کے گرد اپنا چکر مکمل کرتا ہے تو اسے پوری زمین پر افسس کی دیوی ارتمس کے مندر کے علاوہ اور کوئی خوبصورت چیز نظر ہی نہیں آتی۔ ارتمس دیوی کا مجسمہ خوبصورت ہے، ارتمس دیوی کا مندر خوبصورت ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چونکہ یہ تعلیمی سیشنز ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ارتمس دیوی کے مندر میں مقدس زنا بھی ہوتے تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے زنا بھی ہو اور مقدس بھی ہو، جی ہاں، ان کے خیال میں وہ زنا مقدس تھا۔ وہ کس طرح کا زنا تھا؟ وہاں پہ رہنے والی کنواری لڑکیوں کے لیے یہ لازم تھا، یہ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ ان کے لیے لازم تھا کہ وہ مندر کے پجاریوں کے ساتھ، کوئی بھی کنواری لڑکی اس سے پہلے کہ اس کی شادی ہو، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستر ہو، اسے وہاں کے پجاریوں کے ساتھ مقدس زنا کرنا ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس لڑکی کی شادی ہو سکتی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتی تھی، اور اس طرح سے ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ اولاد اس مندر میں خدمت کے کام پر معمور کر دی جاتی تھی۔ اس مندر کو قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ اس میں بہت سارے مجسمے پائے جاتے تھے۔ اس مندر کو اس دور کی دنیا کا ایک بینک یا
خزانہ سمجھا جاتا تھا۔ اس خزانے میں یا اس بینک میں، مندر تھا نا، مندر کو خزانے کے طور پر یا بینک کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا، اور اس میں سوداگر، بادشاہ، شہر کے امراء اپنا پیسہ جمع کرواتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جو دیوی ہے وہ ہماری دولت کی حفاظت کرتی ہے، اور ہمارا پیسہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، ہمارا پیسہ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا۔ یہ شہر جو ہے افسس، یہ شیطان کا گڑھ تھا۔ یہاں توہم پرستی اور شیطان کی پوجا عام تھی۔ یہاں جادو، ٹونے اور دوسرے اسی طرح کے علوم کی کتب جو ہیں کثرت سے پائی جاتی تھی۔ یہاں پر ایک بہت بڑی لائبریری بھی تھی جہاں پر بہت ساری کتابیں بھی پائی جاتی تھی۔ آثار قدیمہ کی کھدائی جب کی تقریباً 1874 سے لے کے 1905 تک جب کھدائی ہوئی تو اس کے مطابق شہر کی بہت اونچی اونچی دیواریں تھیں، بہت لمبی لمبی دیواریں تھیں، تقریباً 5 میل لمبی دیواریں، 1000 ایکڑ سے زیادہ رقبہ انہوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اور بعض گلیوں میں کھدائی کے دوران یہ معلوم ہوا، آرکیالوجسٹ نے جب کھدائی کی تو معلوم ہوا کہ بعض گلیوں میں سنگ مرمر بھی لگا ہوا تھا، اور شہر کے درمیان میں ایک منڈی بھی تھی، اور منڈی جو ہے وہ بہت مشہور تھی، اور یہاں پر مختلف شہروں سے لوگ آ کر تجارت کا کام کرتے تھے۔ منڈی کے شمال مشرق میں ایک بہت بڑا تھیٹر تھا، ایک بہت بڑی تماشا گاہ تھی۔ بائبل مقدس میں اعمال کی کتاب میں اس کو تماشا گاہ کہا گیا ہے۔ ایک تھیٹر تھا جس میں قریباً 24,000 لوگ آسانی کے ساتھ بیٹھ سکتے تھے۔ اعمال 19ویں باب کی 29ویں آیت میں اس کو تماشا گاہ کہا گیا ہے۔ یہاں مختلف طرح کی گیمز ہوتی تھیں، انسانوں کو انسانوں سے ہاتھ بھی لڑایا جاتا تھا اور انسانوں کو درندوں کے ساتھ بھی لڑایا جاتا تھا۔ لیکن جب مسیحیوں کو کہا جاتا سزا کے طور پر کہ آپ کسی انسان سے لڑو تو مسیحی انکار کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے ہمیں شیر سے لڑوا لیں، ہمیں کسی اور درندے سے لڑوا لیں، ہم انسان کو نہیں مار سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا نے، ہمارے یسوع نے کہا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پہ تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو۔ ہم انسانوں سے نہیں لڑ سکتے۔ پہلا کرنتھیوں 15ویں باب کی 32ویں آیت میں پولس ذکر کرتا ہے کہ میں بارہا درندوں سے لڑا، تو غالباً وہ اسی تماشا گاہ میں درندوں سے لڑا، اور وہ اس کا بیان بھی کرتا ہے۔ یہ ایک آزاد شہر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہر اپنی حدود کے اندر اپنا نظام چلاتا تھا، اور رومی فوج یہاں متعین نہیں کی جاتی تھی، اور نہ ہی رومی جو دستے تھے ان کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ عقاب کے نشان کے ساتھ اس شہر میں پریڈ کریں، کیونکہ یہ انہوں نے اپنے شہر کی آزادی جو ہے وہ حاصل کی تھی۔ بے شک یہ رومی حکومت کے انڈر ہی تھے، لیکن یہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد تھے۔ افسس شہر جو ہے یہ ایک عدالتی شہر بھی تھا۔ رومی گورنر جو ہیں وہ جب روم کے مختلف صوبوں کا دورہ کر رہے ہوتے تھے تو وہ مختلف شہروں میں عدالتیں لگاتے تھے اور اہم مقدمات سنتے تھے۔ افسس بھی ان شہروں میں سے ایک تھا۔ یہاں پر بھی رومی گورنر آ کر عدالتیں لگاتے تھے اور خاص قسم کے مقدمات سنتے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا تعارف تھا افسس شہر کا اور اس کا ایک پس منظر۔ اب میرے سامنے جو ایک بڑا اہم سا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کلیسیا کا قیام کس طرح سے ہوا، کیونکہ ہم اگر نئے عہد نامے کو پڑھیں تو ہمیں افسیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا باقاعدہ ایک خط ملتا ہے۔ یہ کلیسیا بڑی سٹرونگ کلیسیا تھی۔ 3 سال تک پولس نے یہاں پر منادی کی۔ پولس جب سن 52 میں افسس میں آیا تو اسے وہاں پر کئی شاگرد ملے جنہوں نے یوحنا کا بپتسمہ لیا تھا اور روح القدس کے بارے میں بالکل نہیں جانتے تھے۔ میں ذرا اپنے سامنے یہ کتاب کھول لوں، اعمال کی کتاب، آپ بھی اس کو ضرور اپنے سامنے کھول لیجئے۔ اعمال کی کتاب اس کا 19واں باب اس کی پہلی آیت لکھا ہے، جب اپلوس کرنتھس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پولس اوپر کے علاقے سے گزر کر افسس میں آیا
اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے۔ اس نے کہا پس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا یوحنا کا بپتسمہ۔ پولس یہاں پہ آیا سن 52 میں، اور اس نے آ کر یہاں پر 3 سال منادی کی اور اس کی بڑی مخالفت ہوئی۔ 9ویں آیت کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا کہ پولس کی مخالفت کس طرح سے ہوئی۔ میں 8ویں آیت سے پڑھتا ہوں آپ کے لیے۔ لکھا ہے پھر وہ عبادت خانے میں جا کر 3 مہینے تک دلیری سے بولتا رہا۔ 3 مہینے اور 3 سال میں فرق ہے، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے 3 سال غلط کہا، یہاں 3 مہینے لکھا ہوا ہے، آگے 3 سال بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک عبادت خانے کی بات ہے جہاں پر وہ 3 مہینے دلیری سے بولتا رہا۔ لکھا ہے وہ 3 مہینے تک دلیری سے بولتا رہا اور خدا کی بادشاہی کی بابت بحث کرتا اور لوگوں کو قائل کرتا رہا۔ بحث کرنے سے مراد لڑائی جھگڑے والی بحث نہیں ہے، کسی کو اوور کم کرنے والی بات نہیں ہے۔ بحث سے مراد ہوتی ہے پروڈکٹیو گفتگو، فائدے مند گفتگو، جس میں سننے والا اور سنانے والا دونوں اپنی اپنی رائے دیتے ہیں اور کسی پازیٹیو بات پر متفق ہوتے ہیں۔ یہ پازیٹیو وے میں ہے۔ ویسے تو یہ کہہ رہا تھا بحث نہ کر میرے نال، یہ وہ والی بحث نہیں ہے۔ لکھا ہوا ہے لیکن جب بعض سخت دل اور نافرمان ہو گئے بلکہ لوگوں کے سامنے اس طریق کو، یعنی اس طریقے کو برا کہنے لگے، اس فرقے کو برا کہنے لگے، تو اس نے ان سے کنارہ کر کے شاگردوں کو الگ کر لیا اور ہر روز ترنس کے مدرسے میں بحث کیا کرتا تھا۔ مدرسے سے مراد سکول ہے، سینیگوگ ہے۔ اور لکھا ہے آگے 2 سال تک یہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ آسیہ کے رہنے والوں، کیا یہودی کیا یونانی، سب نے خدا کا کلام سن لیا۔ پولس رسول یہاں پہ کام کرتا رہا، تعلیم دیتا رہا اور سب لوگوں نے خداوند کا کلام سنا۔ کلیسیا سٹرونگ ہوتی چلی گئی، کلیسیا مضبوط ہوتی چلی گئی۔ افسس کی کلیسیا بہت سٹرونگ ہو گئی، اور کتنی سٹرونگ ہو گئی؟ یہ 19ویں اسی باب کی 19ویں آیت جو ہے نا، یہ اس کے مضبوط ہونے کی آپ کو ثبوت دے گی، مضبوط ہونے کا۔ لکھا ہے 19ویں باب کی 19ویں آیت میں، اعمال 19واں باب 19ویں آیت، لکھا ہے اور بہت سارے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب لوگوں کے سامنے جلا دیں، اور جب ان کی قیمت کا حساب ہوا تو 50,000 روپے کی نکلی۔ اسی طرح خداوند کا کلام زور پکڑ کر پھیلتا اور غالب ہوتا گیا۔ پریز گاڈ۔ افسس کی کلیسیا میں اتنی منادی ہوئی، اتنی تعلیم دی گئی۔ یہ تعلیم سے ہوتا ہے، یہ تعلیم سے ہوتا ہے۔ یہ کبھی بھی زکئی کو کبھی چڑھا لینے سے، کبھی اتار لینے سے نہیں ہوتا۔ نو 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 نو۔ میں خدام سے یہ کہنا چاہوں گا کلیسیاؤں کی تھیولوجی سٹرونگ کریں۔ یہ تھیولوجی صرف نا بائبل کالجز تک محدود نہ کریں۔ ہم جس دور سے گزرے یہ اے آئی کا دور ہے۔ اے آئی سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ اس میں ہماری جو نسل پروان چڑھ رہی ہے نا، یہ بڑے تیز ذہنوں والی، ان کے قد بے شک چھوٹے رہتے ہیں، ذہن ان کے بڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کو آپ نے جو تعلیم دینی ہے وہ بڑی سٹرونگ ہونی چاہیے۔ ان کو کبھی بھی ڈھیلی ڈھالی تعلیم مت دیں، بائبل مقدس پڑھنے کی طرف راغب کریں۔ میں نے ایک پورا لیکچر اس پہ پیچھے ریکارڈ کروایا ہے، ایک ایپیسوڈ۔ تو ان کو بائبل مقدس پڑھنے کی طرف راغب کریں اور تعلیم دیں، اور سٹرونگ تعلیم دیں۔ میسج لمبے کریں، 15 منٹ سے 3 منٹ سے نا میسج کو تھوڑا سا پرولونگ کریں، تھوڑا سا لمبا کریں، لوگوں کو سننے کی عادت ڈالیں۔ یہ نہیں کہ پادری صاحب 15 منٹ 10 نہ آئے ہو جائے، 15 منٹ اسلام دعا نہیں پوری ہوتی، کلام کی تو ہونا ہے۔ اوکے، لکھا ہوا ہے کہ بہت سے جادوگروں نے اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب کے سامنے جلا دیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب تعلیم کے چشمے پھوٹتے ہیں، تعلیم کے دھارے پھوٹتے ہیں نا، تو پھر جادوگر توبہ کرتے ہیں، اور ننھی منی تعلیم سے ننھے منھے کام ہوتے ہیں۔ اس لیے زیادہ تعلیم دے۔ اور اتنی کلیسیا مضبوط ہو گئی، اتنی تعلیم مضبوط طریقے سے دی گئی تھی افسس میں کہ 50,000 روپے کی کتابیں جلائی گئی ہیں، 50,000 روپے کی۔ اور کلیسیا جو ہے وہ زور پکڑتی گئی، مضبوط ہوتی چلی گئی اور بڑھتی چلی گئی، اور خداوند اس کلیسیا کو استعمال کرتا رہا، یہ کسی بھی طرح سے کم نہ رہی، اور خداوند ان کو مضبوط کرتا گیا۔ میں آپ کو اس کلیسیا کے بارے میں اور بتانا چاہتا ہوں، لیکن
ہم اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. میری آج کی بات کو یاد رکھیے, جو بات میں نے آج کہی ہے کہ آپ قیمتی ہیں, یسوع کے لہو سے آپ خریدے گئے ہیں. اور دوسری بات, آپ کو تعلیمی طور پر مضبوط ہونا ہے, بائبل کی تعلیم میں مضبوط ہونا ہے. جب تک آپ بائبل کی تعلیم میں مضبوط نہیں ہوں گے تب تک آپ خداوند میں ترقی نہیں کر سکتے. سو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے اوپن گیٹس آن جرمایا ٹی وی. گاڈ بلیس یو.